अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 99 सूरह बकरा पहला पारा। तर्जुमा देखते हैं। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ अंज़लना नाजिल की हमने इलैका तरफ आपके आयातिन आयात बय्यनात वाज़े वमा और नहीं यकफुरू कुफ्र करते बिहा इनका इल्ला मगर अल्फासिकून जो फासिक हैं। वलक़द अंज़लना और अलबत्ता तहक़ीक़ नाजिल की हमने, यहाँ पे अंज़लना मतलब नाजिल करना, उतारना, इलैका तरफ आपके, किसके? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आयातिन बय्यनात वाज़े निशानियाँ, या पहले इससे पहले हमने वाज़े निशानियाँ पढ़ा है, लेकिन यहाँ बय्यनात का असल मीनिंग यहाँ पे जो आ रहा है, जो इस कॉन्टेक्स्ट में, वो है अहकामात, अल्लाह ताला के अहकामात नाजिल किए अल्लाह ताला ने। और नहीं कुफ्र करते इनका मगर कौन लोग? नाफरमान लोग। फासिकून जो है ना, वो प्लूरल है फासिक का। वलक़द अंज़लना इलैका और अलबत्ता तहक़ीक़ नाजिल की हमने तरफ आपके आयातिन बय्यनात आयात वाज़े वमा और नहीं यकफुरू कुफ्र करते बिहा इनका इल्लल फासिकून मगर जो लोग फासिक हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आयात नाजिल की है अल्लाह ताला ने और इन पर अमल किया जाना चाहिए, लेकिन वो ये सब जानने के बावजूद भी इनको नहीं मानते। कुछ लोग देखिए इनसे फ़ायदा नहीं उठाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा गया? वमा यकफुरू बिहा इल्लल फासिकून, नहीं इनकार करते इन आयात का मगर फासिक लोग। पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फासिकों का अमल क्या होता है, क्या करते हैं? वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब आई है, ये ऐसी नहीं है कि किसी को समझ में भी ना आए, लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद भी इसको नहीं मानते, समझने के बावजूद भी इनकार कर देते हैं। जानते हैं कि ये सच्ची किताब है और इसकी बातें भी उन्हें समझ में आते, लेकिन वो इन सब के बावजूद इनकार कर देते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं इनकार? क्योंकि इनको जो है अमल ही नहीं करना चाहता, ये चाहते ही नहीं थे कि हम इन बातों पे अमल करें। फासिक कौन होते हैं? कि जो अमल के हद से बाहर निकले। फरमाया जो अमल नहीं करना चाहता ना, वो इसका इनकार ही कर देता है कि भाई अब कौन इन सब के झंझट में पड़े, तो पहले कह दो कि भाई ये किताब ही को हम नहीं मानते, तो हम अमल क्या करेंगे। तो जानते बूझते भी क्या किया? इनकार कर दिया। आयत नंबर 100, इसका तर्जुमा देखते हैं। औ कुल्लमा क्या, और जब कभी अहदू उन्होंने अहद किया, अहदन कोई अहद, नबज़हू फेंक दिया उसे, फरीकुन एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से, बल्कि अक्सरुहुम अक्सर उनके, ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते। तो क्या भला जब कभी इन्होंने अहद किया, इससे पहले भी इन्होंने अहद किए थे ना, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो क्या किया? कोई भी अहद किया तो फिर उसे क्या करते हैं? वो फेंक दिया उसको एक गिरोह ने, उनमें से, उन्हीं में से कुछ लोगों ने उसे पीछे फेंक दिया। इसमें एक वर्ड आ रहा है नबज़ा। नबज़ा का क्या मतलब है? किसी चीज़ को काबिल तवज्जो ना समझना और उसे पीछे फेंक देना, इग्नोर करना, भूल भुला जाना उसको, और उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखना अपनी लाइफ में। बल्कि अक्सर उनमें से नहीं वो ईमान लाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी उनसे कोई अहद लिया गया, अल्लाह ताला ने कोई अहद करवाया, तो उन्होंने उसको निभाया नहीं? ऐसा तो ज़रूर हुआ है, हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो उनमें से एक गिरोह ने उसको फेंक दिया। किसको? उस अहद को। बल अक्सरहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सरियत उनमें यही करते थे, उनका हाल ही ये था कि वो उस बात पे ईमान नहीं लाते थे, अल्लाह ताला की
باتوں کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، مان کے ہی نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ کو. تو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی وہ ان باتوں کو ماننے سے منع کر دیتے تھے. آیت نمبر 101. ولما اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے نبذا پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ علم رکھتے. اور جب کبھی آیا ان کے پاس ایک رسول کہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا اور اللہ تعالیٰ کی ہی باتوں کی تصدیق کرنے والا تھا واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے. مطلب کن باتوں کی تصدیق کرتا تھا؟ جو آلریڈی ان کے پاس تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اوت الکتاب جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں. کون سے لوگ کتاب دیے گئے ہیں؟ ایک ہے یہود جو کہ بنی اسرائیل ہے، اور جو ہم کہتے ہیں نا ایک کامن ورڈ اہل کتاب، تو اس میں دونوں لوگ آ جاتے ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی. تو اللہ کی کتاب کو پیچھے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں اس کو کچھ کہ کیا ہے یہ کتاب، اس میں کیا لکھا ہے، اس طرح کا بیہیویئر کیا، اس طرح بلا دیا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہ ہوں کہ کتاب کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے یہ کتاب. کتاب کو پیٹ پیچھے رکھنے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ ایک طرح سے اگنورینس، بلا دینا. دیکھیے جو ہمیں کام نہیں کرنا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، یا کوئی چیز جو ہے ہمیں بہت امپورٹنٹ نہیں لگتی ہے، اس کی ہمارے لیے اہمیت کم ہوتی ہے، تو اسے ہم کہاں رکھ دیتے ہیں؟ پیچھے رکھ دیتے ہیں کہیں پہ نا. تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بلا دیا. یہاں پھینکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیچھے ڈال دیا، مینس پیچھے ڈال دیا سے کیا مراد ہے کہ اسے کیا کیا؟ نظروں سے دور کر دیا. جس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے وہ ہم کہاں رکھتے ہیں؟ بالکل نظروں کے سامنے کہ بھئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یہاں سے نہیں ہٹانا، مجھے بار بار کام پڑتا ہے یہ. اور جو چیز ہم سوچتے ہیں کہ غیر اہم ہے، اس کی امپورٹنس کم ہے، اس کو کہاں رکھ دیتے ہیں؟ پیچھے. اس بات پہ دیکھیے کیا کرتے ہیں ہم، اگر کہ قرآن پہ دیکھیے پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، تو اس پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف اس کو رکھ دو. ایسے بیہیو کرتے ہیں ہم جیسے کہ انہیں یا ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وَأَنَّ لَا يَعْلَمُونَ، کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں ان کو کس چیز کا پتہ نہیں تھا؟ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کیا کہ کوئی کتاب بھی ہے یہ؟ یا ان کی زندگیوں سے اس طرح سے کتاب انہوں نے کیوں الگ کر دی؟ کیونکہ انہیں اس کی امپورٹنس ہی نہیں تھی، کہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہ رہا. وہ ایسے بیہیو کرتے تھے آلدو انہیں بہت اچھے سے پتہ تھا. ان کی کتابوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں، پہلے سے تھا کہ وہ ایسا رسول آئے گا، آخری زمانے میں آئے گا. تو آتا ہے قرآن میں ہی ذکر آتا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ انہیں نہیں ماننا تھا، اس کے کچھ ریزنز تھے جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اسے اس کتاب کا بھی انکار کر دیا اور رسول کو رسول ماننے سے بھی انکار کر دیا. اور آج جو ہے ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ سب سے پیچھے ہٹا دیا اور دوسری کتابوں کو آگے لا کے رکھ دیا، شیلف میں آگے جگہ ہے، انہی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی لائف گزار رہے ہیں. اس میں ایک ورڈ جو آ رہا ہے نبذہ. نبذہ کا کیا مطلب بتایا ہم نے؟ کہ پیچھے پھینک دیا، نظر سے ہٹا دیا ایک طرح سے. the things which are not very important، جو ہمیں بہت امپورٹنٹ نہیں لگتی، اسے ہم کیا کرتے؟ پھینک دیتے، پیچھے رکھ دیتے. نبذہ فریقن، پھینک دیا ایک گروہ نے من الذین
ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب دیے گئے تھے کتاب. کون سی کتاب؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو. وراءہم ظہورہم، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ نہیں جانتے ہیں. تو کتاب کو غیر اہم کر دیا انہوں نے. اور اسی طرح جب ہم کسی چیز کو غیر اہم سمجھتے ہیں تو اسے پیچھے کر کے دوسری کتابوں کو سامنے رکھ لیتے. اور جو چیز امپورٹنٹ، جیسے کوئی کتاب بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو پیچھے رکھنے کے بعد کیا سوچتے ہیں پیچھے بعد میں پڑھ لیں گے نا، پھر ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، یہ والی بک پہلے پڑھ لیتے ہیں، یہ اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. اور بات تو کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس طرح سے کتابوں کو جیسے انہوں نے پیچھے پھینک دیا تھا، وہی ہمارا بھی رویہ ہے کہ ہم نے کتاب کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جتنی ہونی چاہیے. جیسے کہ ہماری ٹیبل پہ بہت ساری کتابیں نہیں، اونلی 2 ہی فائل ہیں، تو ہم ایک کتاب کو یا ایک فائل کو نیچے کر دیں گے اور جو امپورٹنٹ فائل ہے اس کو اوپر رکھ لیں گے کہ اس کو تو دیکھنا آج ہی ضروری ہے. تو اس دور کے یہود نے اور آج کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ ایسے تو ہم دیکھیے بات کر رہے تھے کہ ہم بہت لڑائی کرتے ہیں کہ بھائی کتاب کی پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا کیا تم نے، قرآن رکھا ہے اس پہ پیٹ کر دی پیچھے، ارے یہ تو اتنی نیچے رکھ دی کتاب، اوپر رکھو، اور بچوں کو کیوں دے دیا وہ گرا دیں گے. لیکن اصل میں اسے ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ بہت اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، ڈبے کے اندر بند کر دیتے ہیں. اب اس کو اٹھانے کے لیے بھی اسٹول یا آپ کو سیڑھیاں چاہیے، اور پھر آپ ڈبہ کھولیں گے، پھر وہ کھولیں گے، اس کا جو کور ہوتا ہے اس کے بعد نکال کے پڑھیں گے. تو جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ غیر اہم ہو جاتی ہے. یہ تو ایک طرح سے فزیکلی ہو گیا کہ ہم نے کیسے اس کو دور کر دیا. اور عملی طور پہ ہم دیکھیں کہ اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کی لائف میں یا ان کے شیلف پہ ہم دیکھیں کہ کتاب اللہ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے. ہم اپنے بچوں کی کتابوں کو چیک کریں کہ اس میں قرآن کی جگہ کہاں ہے. اس میں ہمارے بچے اسکول گوئنگ ہو سکتے ہیں، کالج گوئنگ ہو سکتے ہیں، میڈیکل یا انجینئرنگ کی پڑھائی کر رہے ہو سکتے ہیں. بہت پڑھے لکھے بچوں کی بات ہو رہی ہے، پڑھی لکھی فیملیز کی بات ہو رہی ہے، الٹریٹس کی بات نہیں ہو رہی کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کتاب پڑھتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہے، بہت سارے کورسز کر رہے ہیں. آج مسلمس، نان مسلمس کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں میں سے، لٹریٹ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو کتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور سب لوگ، ہم لوگ آپس میں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جائزہ لیں کہ کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کہاں رکھا ہوا ہے. یا تو وہ ہماری کتابوں میں اس کی جگہ ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بہت دور یا اونچی جگہ پہ یا اتنا کورڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو کھولنا لینا ہی مشکل ہوتا ہے. اونچی والی شیلف میں یا سب سے اونچی جگہ پہ کون سی بک ہم رکھ دیتے ہیں؟ اپنے چیک کریں کہ جو تھوڑی اونچی شیلف ہے جہاں پہ ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، جو کبھی کبھی یوز ہوتی ہے، ان بکس کو ہم وہاں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اور ان کو اٹھانے میں بھی دقت ہے تو اکثر ہم اٹھاتے بھی نہیں ہے، ضرورت پڑتی بھی ہے تو ہم سوچتے ہیں ارے چلو بعد میں اٹھا لیں گے نا پھر. تو ہم نے قرآن کو بھی وہیں رکھ دیا ہے. ایسی کتابیں جو پڑھنی نہیں ہوتی وہ ہم دور بھی رکھ دیتے ہیں یا سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اب یہ سوال ہے ہم سب سے، اور لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، کہ سامنے کیوں نہیں ہے، پاس میں اپروچیبل پلیس جو بہت آرام سے ہم اپروچ کر لیں اس جگہ پہ کیوں نہیں ہے. بے ادبی ہوتی ہے نا. اب یہ اور شیطان کا ایک حربہ ہے کہ اس نے دماغ میں سجا دیا کہ بھائی ادھر ادھر رکھو گے ہاتھ لگ جائے گا اور پیٹھ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا، تو اس کو اوپر رکھ دو. اور دراصل میں بے ادبی کیا ہے؟ قرآن کو نہیں پڑھنا، اس کو نہیں سمجھنا اور عمل نہ کرنا، یہ بڑی بے ادبی ہے. کہ پیٹھ نہ ہونا، یہ بہت بڑی مطلب ادب ہوا اس کا. اگر کچھ سوال ہے ہمارے، اس کے ہم جواب دینے کی کوشش کریں تو یہ پرابلم شاید سالو ہو جائے گی. جیسے کہ پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ قرآن کس شیلف میں رکھا ہوا ہے. اگر وہ سامنے کی شیلف میں بالکل سامنے اتفاق سے رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں.
ہم منتھلی پڑھتے ہیں، ویکلی پڑھتے ہیں یا ڈیلی پڑھتے ہیں؟ اور اگر ہم روز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ریزن ہے؟ اب ہم بولیں گے کہ ہمیں نا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اور ٹائم کیوں نہیں ملتا ہمیں قرآن پڑھنے کا؟ کیونکہ اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمیں پڑھنی ہیں۔ اب ہمارا بیٹا یا بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، بڑے کورسز کر رہے ہیں، تو انہیں ہم جو اس کی کتابیں ہیں، جو انجینئرنگ اور میڈیکل کی بکس ہیں یا جو بھی ہماری اسکول کی بکس ہیں، وہ ہم کیوں پڑھنے دے رہے ہیں بچوں کو پہلے؟ کیونکہ بھئی دنیا کے فائدے ایگزام دینا ہے نا، تو ایگزام میں دینے کے لیے ہمیں بکس پڑھ رہے ہیں، نہیں تو ہم کیا ہوگا، فیل ہو جائیں گے۔ تو دنیا کا ایگزام کو کیا ہم نے کہہ دیا ہے، کامیابی ہے، اور دنیا کے ایگزام میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو کیا ہے، یہی اصلی ناکامیابی ہو گئی۔ تو آخرت کا جو امتحان ہمیں بھی دینا، ہمارے بچوں کو بھی دینا ہے، وہ ہمارے لیے کیا امپورٹنس رکھتا ہے؟ اگر ہمارے بچے آخرت کے ایگزام میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا ان کے اوپر کہ اگر وہ آخرت کی کتاب جو ہے کتاب اللہ اور زندگی جینے کا بھی طریقہ بتاتی ہے، ہم آخرت کی کتاب کیوں کہیں اسے؟ تو بنا کتاب پڑھے کیا اس ایگزام میں ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم نے سب نے یہ تو اپنے آپ کو سرٹیفائڈ کر رکھا ہے کہ ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے، تو بنا اس کتاب کو پڑھے کیا ہم اس ایگزام کو پاس کر لیں گے؟ تو دنیا کے بھی ایگزام بھی ہم بنا کتابوں کے کیوں نہیں پاس کر لیتے؟ ایک بات پھر سے آیت دیکھتے ہیں، وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، جو کہ تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو پاس ہے ان کے، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب۔ اور ہم بھی تو کتاب دیے گئے ہیں نا، کون سی کتاب؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ کہاں پھینک دیا ہم نے؟ پیچھے اپنی پشتوں کے، گویا کہ وہ نہیں جانتے، کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی امپورٹنٹ کتاب ہے یہ؟ اگر ابھی ہماری آج یا کل میں موت ہو جائے تو ابھی سے سوال جواب شروع ہو جائیں گے، اور ہم ایسا بیہیو کرتے ہیں کأنہم لا یعلمون، گویا جانتے ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ بالکل اجنبی ہو، کوئی مطلب نہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا، یہ کتاب ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس میں تو عربک ہے۔ تو یہ بتائیے انگریزی کیسے آ گئی ہمیں سمجھ میں؟ دنیا کی کامیابی کے لیے آ گئی، پھر عربک کیوں نہیں سمجھ میں آ سکتی؟ تو ہم بولیں گے کہ بھئی سلیبس ہوتا ہے نا جو بچوں کا، اس میں ہونا چاہیے۔ تو اس کو جب پڑھتے ہی نہیں ہے کوئی، تو انہوں نے سلیبس میں بھی نہیں رکھا۔ اور ہمارے بچے جن کے اندر صلاحیت ہے، ٹاپر ہیں اپنے آپ اور بہت انٹیلیجنٹ ہے، وہ اور بھی کئی کورسز کر رہے ہیں نا، پھر یہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اگر اس کورس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر کیوں لوگ ڈالیں گے اسکول میں؟ اور کتنے اسکولس ہیں جن میں قرآن ہے کورس میں؟ ایون مدرسوں میں بھی نا پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب تک ہم کتاب نہیں پڑھیں گے تو اصل گرپ جو ہوتی ہے نا لینگویج کے تھرو جو ہم کتاب پڑھتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو باقی جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں دین کے علم کے لیے، وہ تو سیکنڈری سورسز ہو گئے، اس کا اصل سورس کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن۔ تو اسلامک بکس ہم بہت ساری پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سب کیا ہے؟ اوریجنل سورس سے لی گئی ہے، اور اوریجنل سورس سے جو لی گئی ہے نا وہ دوسرے لوگوں کی باتیں۔ اصل کتاب جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ قرآن میں ہی ہے۔ تو ہمارے پاس یا ہمارے بچوں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اور ہم فرینچ، انگلش، جاپانیز اور جانے کتنی لینگویجز کے کورسز کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ آن لائن بھی اویلیبل ہے، آف لائن بھی اویلیبل ہے، اور ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ دنیا کی کامیابی کے لیے یہ سب ضروری ہے، بالکل بہت ضروری ہے۔ اور بہت ساری لینگویجز سیکھنے سے کہتے ہیں انٹیلیجنسی بھی بڑھتی ہے، بچوں کو سکھانا چاہیے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کوئی پین نہیں لینا، کوئی ہم زیادہ تکلیف والا کام نہیں کر سکتے، ہم تیاری نہیں ہیں، جانتے ہوئے بھی ہم انجان بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات ہمیں اور آپ کو سوچنے کے لیے ہے کہ اگر جنت جو ہے نا وہ بنا عمل کے نہیں مل سکتی ہے، اگر ہمیں بنا عمل کے کوئی
چھوٹی سی دنیا کی ڈگری نہیں مل سکتی ہے تو جنت جو ہے وہ بنا عمل کے مل جائے گی، تو ہم کوئی بھی عمل کیوں کریں؟ یہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے، اور یہ ہمارے ہی سوچ میں ہی کچھ گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے ایسا عقیدہ بن گیا ہے ہم سب کا کہ دنیا کے لیے تو اتنی محنت، راتوں کو جاگنا، دن کو جاگنا، دوسرے سٹی میں لوگ جاتے ہیں، دوسری کنٹریز میں ماں باپ کو چھوڑ کے سالوں سال رہ کے پڑھائی کرتے ہیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے، عربک سیکھنے کے لیے نہ ہمارے پاس پارٹ ٹائم کورس کرنے کا ٹائم ہے، اور لانگ ٹرم یا فل ٹائم کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، اور ایز اے پروفیشن تو کوئی اپنانا ہی نہیں چاہتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔